अस्सलाम वालेकुम। कराची की सियासत और मुतादा कौमी मूवमेंट की सियासत में इस वक्त एक हलचल मची हुई है। गुज़िश्ता रोज मुस्तफा कमाल जो कि मुतादा के बागी रहनुमा हैं, उन्होंने अपनी पार्टी का नाम पाक सरजमीन पार्टी रख दिया और आज उन्होंने इसकी तंजीमी सरगर्मियों का भी काम तेज कर दिया। हैदराबाद पहुंचे जहां पर उनका इस्तकबाल किया गया। काफी लोग जमा थे, मगर उनके हैदराबाद पहुंचने से पहले वहां मुतादा के जो कारकुन थे उन्होंने उनकी वहां आने पर एहतजाज भी किया। अब ये जो अभी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इससे मुतादा के अंदर एक बड़ी बगावत से ताबीर किया जा रहा है और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। मुतादा की अगर हम तारीख उठाकर देखें तो कमोबेश छोटी बड़ी बगावतें और अलहदगियां मिलाकर ये 9वीं बगावत है। इससे पहले जो 8 बगावतें या अलहदगियां हुई, उनमें सबसे जो अहम थी वो एमकेएम के क़याम के फौरी बाद हुई थी, जब डॉक्टर सलीम हैदर ने मुहाजिर इत्तेहाद तहरीक बनाने का ऐलान किया था। ये अभी भी किसी न किसी सूरत में मौजूद है। डॉक्टर साहब तो अमेरिका में है, मगर इनकी वाबस्तगी, इनके लोग, इनसे ताल्लुक रखने वाले लोग अब भी मौजूद हैं। फिर उसके बाद हैदराबाद से एमकेएम के रहनुमा शब्बीर हुसैन हाशमी ने बगावत करके एक अलग ग्रुप बनाया था। ये दूसरी बगावत थी जो कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के अंदर देखी गई। तीसरी जो बगावत थी, जिसे सही मानों में बगावत कहा जा सकता है, ये उस वक्त हुई जब एमकेएम के अहम रहनुमा आफाक अहमद, इन्होंने मुहाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी का प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया और सामने आया। उस वक्त आपको याद होगा आमिर खान भी इनके साथ शामिल थी। 1991 और 1992 की बात है और यही वो बगावत है जिसका आज मुत्तहदा बार बार हवाला देती है। उसके बाद जो चौथी बड़ी बगावत या अलहदगी जिसे कहा जा सकता है, वो अजीम तारिक की थी, जिन्होंने एमकेएम से 1993 में अलहदगी इख्तियार की थी। एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने अपने जो पुराने साथी अल्ताफ हुसैन एमकेएम के कायद, उनके हवाले से बड़े सख्त लाइन इख्तियार की थी। इसके बाद उन्हें कत्ल कर दिया गया था। बहरहाल ये चौथी बड़ी बगावत या अलहदगी थी। पांचवी बड़ी बगावत या अलहदगी हैदराबाद से ही एमकेएम के रहनुमा अवैस शिबली ने की थी। अलहदा ग्रुप बनाया 1996 में। फिर उसके बाद अल्ताफ हुसैन के करीबी साथी उमर महमूद खान गोगा ने एक अलहदा ग्रुप बनाया और खबरें ये हैं कि अब ये मौजूद हैं और ये तहरीक इंसाफ से राब्ते में है और जल्दी इम्कान है कि तहरीक इंसाफ जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। फिर एमकेएम के मारूफ रहनुमा फारूक सत्तार, जिनका लंदन में कत्ल हुआ, उनकी भी अलहदगी की खबरें आई थी। और इमरान फारूक की अलहदगी की खबरें आई थी, माफ कीजिएगा। इमरान फारूक के हामियों ने कराची में बिहारी कौमी मूवमेंट भी बनाई थी और इसका जो अहम रहनुमा था आफ्ताब बिहारी, उसे फिर बाद में कत्ल कर दिया गया था। आठवीं बड़ी अलहदगी जो हुई वो सलीम शहजाद साहब की थी। इन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली, दुबई को स्टेशन बनाया और फिर वहां से खबरें आती रही कि वहां पर ये नाराज रहनुमाओं को इकट्ठा करते रहे। और अब ये 9वीं बड़ी अलहदगी या बगावत कहा जा सकता है जो कि मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी ने की है। फिर एमकेएम की तारीख ऐसे रहनुमाओं से भी भरी पड़ी है जो कि एक वक्त में एमकेएम के बड़े करता धरता थे, मगर उसके बाद ये मंजर से बिल्कुल गायब हो गए। इन रहनुमाओं में एमकेएम के जो मारूफ रहनुमा इश्तियाक अजहर शामिल है, आफ्ताब शेख शामिल है, रशीद भैया शामिल है, शुएब बुखारी और अख्तर रिजवी शामिल है। ये रहनुमा किसी न किसी वजह से मंजर से गायब हो गए और फिर खामोश हो गए। अगरचे इन्होंने अपना कोई अलहदा प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, मगर ये बिल्कुल मंजर से हट गए। अब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की अगर तारीख उठाकर देखें तो उसमें एक और बड़ी खास बात नजर आती है। इख्तलाफात और अंदरूनी साजिशों की एक कहानी है जो कि मुत्तहदा की जो तारीख है 1988 के इंतखाबात में जब मुत्तहदा ने कामयाबी हासिल की थी तो उस वक्त से ही शुरू हो गई थी। 1988 की जो लीडरशिप थी मुत्तहदा की, उनमें से जो बेशतर लोग थे वो या तो कत्ल हो गए और उनका जो मारा जाना था वो भी एक मुहिम्मा रहा। काम के फौरी बाद इंतखाबात में जो कामयाबी हासिल करने वाली मुत्तहदा की लीडरशिप थी, उनके चेयरमैन अजीम अहमद तारिक थे, जिनका मैंने पहले जिक्र किया, ये कत्ल हो गए। फिर वाइस चेयरमैन बदर इकबाल, ये भी कत्ल हो गए। सेक्रेटरी जनरल उस वक्त इमरान फारूक थे, जिनका मैंने हवाला दिया, लंदन में कत्ल हुए। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल खालिद बिन वलीद थे, ये भी कत्ल हो गए। फाइनेंस सेक्रेटरी एसएम तारिक उस वक्त थे, ये भी कत्ल हो गए। मेयर कराची फारूक सत्तार थे। फारूक सत्तार जो अहम लीडरशिप, जिनके पास तंजीमी ओहदे थे, उनमें से एक बड़े रहनुमा है जो अभी भी हयात हैं, एमकेएम के साथ हैं।
फिर डिप्टी मेयर कराची राज़िक खान थे जो कि कत्ल हो गए, और उस वक्त डॉक्टर निशात मलिक जो सेनेटर थे वो भी कत्ल हो गए। ये बड़ी तंजीमी लीडरशिप थी 1988 के इंतखाबात में। इनमें से सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर फारूक सत्तार ऐसे रहनुमा हैं जो कि मेयर बने और अभी भी हयात हैं और एमक्यूएम के साथ वाबस्ता भी हैं। और कुछ और लीडर थे उस वक्त, अमीनुल हक, अहमद सलीम सिद्दीकी, नदीम नुसरत और किशवर ज़ारा वगैरह। ये लोग जो है वो अभी भी मुत्तहदा में मौजूद हैं। अब सवाल ये है कि जो मौजूदा लोग हैं, ये जो मौजूदा बगावत जिसे कहा जा रहा है, ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लिए कितना बड़ा खतरा है। मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी, ये कहा जा रहा है कि 2013 के बाद खुद साख्ता इनकी जलावतनी थी, पार्टी के मामलात से बिल्कुल अलग थे। फिर अनीस एडवोकेट गुज़िश्ता 7 साल से जो है मुत्तहदा का हिस्सा नहीं थे। वसीम आफ्ताब साहब की जब अलहदगी हुई तो इन पर इल्जाम लगा फिरका वाराना ग्रोहों के साथ ताल्लुकात का और लैंड माफिया के साथ ताल्लुकात का इन पर इल्जाम था। लंबा अरसा जो है ये भी अलहदा रहे। इंतखाब आलम इफ्तिखार आलम, माफ कीजिएगा, इफ्तिखार आलम जो थे मुत्तहदा के करीबी रहनुमा मोहम्मद अनवर के अजीज से, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि उन्हें जो है वो सूबाई असम्बली का रुकन भी बनाया गया, मगर पार्टी के अंदर इनकी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी। रजा हारून साहब 2013 में बरतानिया चले गए थे, इन पर भी इल्जाम था फिरका वाराना ग्रुप्स के साथ ताल्लुकात का, बहरहाल मगर ये भी एक्टिव नहीं थे मुत्तहदा की सियासत में पिछले कुछ सालों से। अब ये जो लोग हैं जिन्होंने पाक सरजमीन पार्टी बनाई है, ये मुत्तहदा के लिए कितना बड़ा खतरा है, कितना संजीदा खतरा है, कितना संगीन खतरा है, इस पर आज प्रोग्राम में हमें बात करनी। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करा दूं। ज़ियाउद्दीन साहब, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट। ज़ियाउद्दीन साहब बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून साहब, तजकार हैं, 1992 के हालात से बखूबी वाकिफ है, इनसे भी बात होगी। अवैस तौहीद साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और इकराम सहगल साहब भी हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करें। मैं ज़ियाउद्दीन साहब आपसे आगाज करूंगा। मेरे ख्याल है जो मेरा सवाल था कि जो मौजूदा बगावत है और इससे पहले जो 8 हुई हैं उनमें क्या फर्क है, और ये जो मौजूदा बगावत है ये कितनी खतरनाक है, कितना बड़ा खतरा है? असल में रहमान, इसमें इनको 3 एडवांटेजेस है इस वक्त। सबसे बड़ा एडवांटेज जो इनको नई पार्टी जो बनी है उनको ये है कि मिलिटेंट विंग जो एमक्यूएम का जो था वो पिछले 1-1.5 साल में तकरीबन रेंजर्स के एक्शंस की वजह से या तो कुछ लोग भाग गए या पकड़े गए, तो यानी मिलिटेंट विंग तकरीबन इनएक्टिव है इस वक्त। अच्छा। वरना अब तक 1-2 कत्ल हो चुके होते हैं इनमें से कोई। अच्छा, ये जो मौजूदा लोग इनमें से कत्ल हो चुके होते हैं। दूसरा एडवांटेज इनको ये है कि ये जो खबरें आ रही हैं अल्ताफ हुसैन के सिलसिले में कि वो बीमार हैं, और वो हैं बीमार, ठीक, ये इनकी जो लेटेस्ट जो वीडियो देखी गई उससे भी जाहिर होता है कि ये बीमार हैं। तीसरी एडवांटेज ये है कि ये जो रॉक का जो चार्ज है रॉक का वो स्टिक कर रहा है तकरीबन अब तक। अच्छा, तो ये 3 एडवांटेजेस इनके हैं इस वक्त, इसीलिए ये दे अपीयर टू बी कुछ इफेक्टिव। अच्छा, लेकिन इन लोगों में से कोई पॉलिटिशियन नहीं, सियासतदान कोई नहीं है, ना मुस्तफ़ा कमाल है ना कायम खानी है। ये अनीस कायम खानी तो कहते हैं वो तो एक्सपर्ट हैं तंजीमी मामलात चलाने के। पता नहीं ये इस पे भी मुझे डाउट है, क्योंकि वहाँ के तंजीमी मामलात जो हैं वो मिलिटेंट विंग देखता रहा है। यानी अगर आप मिलिटेंट विंग को हटा दें वहाँ से तो तंजीम नहीं रहती। ठीक है, ये कोई यानी ये तो आपको लगता है बड़ा चैलेंज है, बड़ा खतरा है ये लोग? ये मैंने बताया ना कि 3 एडवांटेजेस हैं। अच्छा। लेकिन इनके साथ कोई पॉलिटिशियन नहीं है। हाँ, अगर फारूक सत्तार आ जाते हैं इधर और ये जो गवर्नर हैं रिशतुल बाद इधर आ जाते हैं तो शायद फिर बड़ा फर्क पड़ेगा। आसिफ हारून साहब, बार बार हवाला दिया जाता है मुत्तहदा से जब भी बात की जाती है, वो कहते हैं कि ये 1992 वाले हालात हैं। क्या फर्क है 2016 और 1992 में? फर्क ये है कि इस वक्त जो हालात एमक्यूएम के हैं वो कभी ऐसे नहीं थे। अच्छा, उसकी वजह ये है कि एक तो ये है कि ये बड़ी अननेचुरल तरीके से गवर्न की जा रही थी कि एक राब्ता कमेटी इधर है, एक राब्ता कमेटी लंदन में है, और जो इनका सुप्रीम लीडर है वो वहाँ पर बैठा हुआ है। उसके बावजूद उसका तिलिस्म यहाँ कायम व दायम है, और उसकी पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है वो गिरती ही नहीं है, वो उसी तरीके से है।
اس کا ووٹ بینک جو کراچی، حیدرآباد، باقی اربن سٹیز میں ہیں وہ قائم و دائم ہیں. صرف 2013 میں پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ پی ٹی آئی نے 8 لاکھ ووٹ جو ہیں اس کے کھینچ لیے، اور جس کے لیے وہ بڑے فکر مند تھے. لیکن پھر جو NA 246 میں جو بائی الیکشنز ہوئے تو اس میں پھر انہوں نے اپنی طاقت دکھا دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا طلسم جو ہے وہ قائم ہے. لیکن ابھی جو اس کی صورتحال یہ ہے کہ جو ان کا ایک سیکیور بیس تھا لنڈن میں، وہ اب سیکیور بیس نہیں رہا. اچھا، وہ کیسے؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈسپائٹ دی پیٹرنیج آف دی MI6 اینڈ ادر ایجنسیز، جس پہ ابھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے، MI6 کے تو وہ ہے ہی، ورنہ ان کو کیوں وہاں پر اتنی VIP ٹریٹمنٹ مل رہی ہے. 92 میں وہ گئے اور ان کو آپ کنونس ہیں اس بات پہ کہ پیچھے جو ہے وہ MI6 ہے؟ 100% جی. یہ 3 ایجنسیاں جو ہیں وہ تو خامخواہ ہی ہیں جی. را تو ہے ہی ہے. MI6 نے ان کو پیٹرنائز کیا ہوا ہے، ان کو رکھا ہوا ہے. جو یہ 2 اتنے سنگین مقدمے ہیں، تو سمجھ آتا ہے MI6 کا کیا مفاد ہے؟ یہ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ تاریخ دیکھیں کوورٹ آپریشنز کی پورے یہ اسلامک ممالک میں، MI6 کا لیڈنگ رول آپ کو نظر آئے گا. اور یہ کراچی کا جو ایک اس وقت جو 92 میں بھی یہ جو بات بہت تھی کہ ہانگ کانگ ابھی جا رہا ہے تو ان کو ایک آلٹرنیٹیو نیول بیس چاہیے، آپریٹو بیس چاہیے، اور ایک فری پورٹ، فری زون چاہیے. تو یہ اس وقت یہ بہت بات عام تھی، جس کی وجہ سے جو ہے نا بہت جب یہ جناپور کی بات ہوئی تو یہ بات بھی پھر تاثر وہ 92 تھا. ابھی 2016 میں بھی یہی حالات ہیں، تو اس وقت تو چلے سمجھ آتی ہے کہ ابھی دیکھیں ابھی 2016 میں کیا معاملہ ہے. وہ یہ ہے نا کہ یہ ابھی تک ان کے لیے کرامت تھا کہ جو یہ ہے آپ کی جو ہب سینٹر، اکنامک سینٹر، کسی وقت بھی جو ہے نا اس کو وہ اسٹرائک کے ذریعے وہ جو ہے نا وہ بند کر سکتا ہے، بلیک میل کر سکتا ہے، ڈکٹیٹ کر سکتا ہے. اور 2 چارجز وہ ہیں. پھر یہ ہے کہ یہاں پر جو ان کا جو تھا، یہ پہلی دفعہ اس طرح کا جو ہے نا ڈسائسو آپریشن ہوا ہے، جس طرح کہ انہوں نے بھی بتایا کہ ان کا جو ایک پورا سٹرکچر جو تھا. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ حالات بڑے مختلف ہیں، حالات بہت مختلف ہیں. اویس سعید صاحب، میں نے جو 8 چھوٹی بڑی بغاوتوں یا علیحدگیاں انہیں کہنا چاہیے ان کا حوالہ دیا، یہ 9ویں جو بغاوت ہے مختلف ہے اس سے؟ ڈو یو سی اے ڈفرنس؟ جی بالکل مختلف ہے. بریگیڈیئر ہارون صاحب جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کے زمانے میں MKM حقیقی آئی تھی، جو آفاق احمد اور عامر خان جس کی قیادت کر رہے تھے، اور ہم نے دیکھا اس وقت گلیوں اور سڑکوں پہ کہ کس بھونڈے طریقے سے لایا گیا، اور کچھ MKM کے سپورٹرز نہیں بلکہ پورے کراچی نے دیکھا کہ کس طریقے سے ان کو پروموٹ کیا گیا، اور اس کو ان کو میرے خیال میں وہ اٹ ڈنٹ پے بیک. اتنا ایسا طریقہ تھا وہ کہ جس سے وہ کبھی جڑیں پکڑ ہی نہیں سکے MKM حقیقی. دوسری بات یہ کہ بریگیڈیئر صاحب جو الزامات لگا رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ انفارمیشن کی بنیاد پر ہوں. میرا خیال ہے کہ تھیرائز کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے زمانے میں الزامات لگے تھے جناپور وغیرہ کے، اور ٹارچر سیل بھی ہمیں دکھائے گئے تھے، اور وہ ٹارچر سیل جو ہے اس کے اندر نئی رسی اور استری وغیرہ ہم خود دیکھے تھے. میں، ڈان کے رپورٹرز، نیوز کے، ہم سب لوگ ان کے ساتھ ہی تھے اس وقت. اصل میں ٹارچر سیل جو تھے وہ ہم نے دیکھے تھے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹارچر سیل نہیں ہوں گے، لیکن آپ ایک طریقے سے جب اتنا اوورٹلی اور اتنا بھونڈے طریقے سے کرتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے الزامات بغیر ثبوت کے لگا دیتے ہیں، پھر وہی بات ہوتی ہے کہ اگر را پہ بالکل الزامات لگے، جاوید لنگڑا اور پتہ نہیں کس کس کے لکھنؤ اور پتہ نہیں انڈیا کے اندر ٹریننگ ہوگا، لیکن وہ ثبوت کبھی عدالت میں نہیں آئے. دوسری بات یہ کہ یہی جماعت وفاق اور صوبے کے اندر مشرف صاحب کے حلیف تھی، اور ان کا پورا اعتماد انہیں حاصل تھا. تو ایک بڑا سوالیہ نشان لگ جاتا ہے ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پہ بھی کہ کیسے آنکھیں ان پر تو سوال ہے. مگر اب یہ جو گروپ بنا ہے، یہ پاک سرزمین پارٹی، فرق ہے. فرق یہ ہے کہ اس وقت خون خرابہ ہوا تھا سیکٹرز اور یونٹس کے اندر، کراچی کی سڑکوں پہ حقیقی جب آئی تھی، اور جب حقیقی نے ڈسینڈ کیا تھا اس وقت بھی، یعنی کہ اس وقت قائد کا جو غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے، اس طرح کے سلوگنز پورے اس پہ لگے ہوئے تھے حیدرآباد اور کراچی کے اندر، اور ان کو نشانہ بھی بنایا گیا. ابھی ویسا نہیں ہے کی جانب سے. اس دفعہ جو ہے یہ آئے ہیں، انہوں نے جو میری ان سے ملاقاتیں ہوئی، ابھی میں کراچی میں تھا، 2 میری طویل ملاقاتیں ہوئی انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال صاحب سے اور دوسرے لیڈران سے جو نیا کیمپ انہوں نے بنایا ہے. وہ کوئی بہت بڑے کلیمز کے ساتھ نہیں آئے، وہ کوئی ہر سیکٹرز اور یونٹس کو کیپچر کرنے کے لیے نہیں آئے.
تو میرے خیال میں ٹال کلیمز نہیں ہے اور بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن جس طرح لگاتے ہیں کہ جو یہ آئیں گے اور چھا جائیں گے. خطرہ آپ کو لگ رہا ہے سنگین خطرہ؟ میں نے جو لفظ استعمال کیا میں نے کہا سنگین خطرے کا. یہ تین لوگ جو ہیں مصطفیٰ کمال صاحب, یہ ان کا فیس اور امیج تھے, ان کی جانب سے الزامات کا نشانہ بنایا گیا. تو میں اور آپ جو بات کرے تھے اس کو ہو سکتا ہے وہ ڈسمسو ہو جائیں ایم کیو والے, لیکن ڈسمسو ہونے کے ساتھ ساتھ اب وہ جٹری بھی ہے, کیونکہ صفائی مہم ہو, آج جو حیدرآباد کے اندر جو نعرے لگے ہیں کارکنوں کے, وہ بھی اس بات کی ہی نشاندہی کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں, اور آج لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, کہیں نہ کہیں جٹر ہے, کیونکہ یہ کوئی نہیں بنا رہے کہ نشانہ بنا رہے ہیں کہ. اچھا, اکرام سہگل صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. صرف ایک بات آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ دوسرا یہ کہ انیس قائم خانی صاحب اور انیس ایڈوکیٹ, جو بھی ایم کیو ایم کو جانتا ہے, ایم کیو ایم کی پالیٹکس سیکٹرز یونٹس کی ہے. ان کا جو سینسٹیو پوائنٹ ہے وہ سیکٹرز یونٹ کا ہے. وہ ایم این ایز اور ایم پی ایس سے زیادہ جو ہے پاورفل رہے ہیں اور ہوتے ہیں. یہ دونوں لوگ اندرون سندھ, جہاں پہ کراچی جو ایک پالیٹکس کا محور تھی, اس کے علاوہ جو پورا ان کا تعلق تھا, پل کا کردار ان دونوں اشخاص نے کیا. انیس ایڈوکیٹ نے میرپور خاص اور انیس قائم خانی نے حیدرآباد سے. تو آج جو آپ کو جٹر دکھ رہے ہیں جو حیدرآباد کے اندر, وہ اسی وجہ سے ہے کہ کہیں سیکٹر اور یونٹس کراچی کے اندر نہیں ہے بلکہ میرپور خاص اور حیدرآباد کے اندر. بڑی اردو بولنے والی جو. اکرام سہگل صاحب اب ساتھ موجود ہیں. جی میں موجود ہوں. اچھا اکرام سہگل صاحب, آپ کا اس پر کیا ٹیک ہے, کیا تجزیہ ہے؟ یہ پہلے والی جن علیحدگیوں کا میں نے ذکر کیا, بغاوتوں کا ذکر کیا, یہ موجودہ بغاوت کتنا بڑا خطرہ ہے, کتنا سنگین خطرہ ہے ایم کیو ایم کے لیے؟ اب دیکھیں, سمپل بات یہ ہے کہ پہلے جن کو بھی لائے وہ ایک جگہ میں محدود پاپولر تھے, جیسے آفاق تھا, وہ اپنی ایک جگہ میں محدود پاپولر تھا. مصطفیٰ کمال جو ہے اس کی وائڈ اسپریڈ پاپولیرٹی ہے, اور اس میں یہ دیکھیے بات آتی ہے کہ الطاف حسین صاحب کو اب لوگ ڈسکاؤنٹ نہ کریں, وہ آدمی ہے جس نے یہ پارٹی بنائی ہے, اور نیچرلی جو اولڈ گارڈ ہے وہ ان کے ساتھ رہے گی جب تک وہ مانے سمجھتے ہیں کہ جی وہ ہے. لیکن چینج ضرور آئے گا, اور چینج اس لیے آئے گا کہ مصطفیٰ کمال ینگ ہے, اس کی پاپولیرٹی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ جب آیا ہے یہاں پر, ایم کیو ایم نے اس کو رسپونڈ ضرور کیا ہے, لیکن اس بھرپور طریقے سے رسپونڈ نہیں کر سکے ہیں جس طرح پہلے کرتے تھے. پہلے تو ان کی کوئی بھی اگر اپوزیشن آتی تھی یا تو وائلنٹ ایک وہ ہوتا تھا یا ان کو رفع دفع کر دیتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گریجول پروسیس ہے, اور گریجول پروسیس میں بڑا سمپل بات یہ ہے کہ اولڈ گارڈ جو ہے وہ اب بولتے نا کہ اٹ از ناؤ فائٹنگ ٹو پرزرو, کہ اپنی جو اب ان کی کنسلٹیشن کریں اپنی ہولڈ کو, اور نیو گارڈ جو ہے وہ ہر روز آپ دیکھیں کہ تھوڑی تھوڑی کر رہی ہے اس کے اندر. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اوور نائٹ یہ اگر ہو جائے گا چینج, یہ تو بالکل نہیں ہوگا. لیکن اور یہ ان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے سر, کیونکہ اگر متحدہ کی جو ہم ہسٹری کی بات کر رہے ہیں تو پہلے تو سروائیو کر گئے, پہلے جو علیحدہ گروپ بنے, جو بغاوتیں ہوئیں, یہ والی چیز ابھی تک آپ کو کیا لگتا ہے, اس سے ڈیل کر پائیں گے, کیسے نمٹ پائیں گے؟ نہیں, یہ جو پریزنٹ ایم کیو ایم کی ہے, اگر الطاف حسین صاحب کو آپ ہٹا دیں ایکویشن سے تو یہ کوئی بھی نہیں ہے, بیکاز ان کے پاس کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے, یہ پاپولر نہیں ہے, اور ان کے پاس جب تک یہ بات ٹھیک کہتے ہیں فیض کہ پاپولیرٹی جو تھی وہ ان کے سیکٹر کمانڈرز وغیرہ کے پاس تھی جو علاقے وغیرہ میں تھے, وائڈ اسپریڈ مونولیتھک پاپولیرٹی جو ہونی چاہیے ایک پاپولر لیڈر کے پاس, وہ ان کے پاس نہیں تھی. یہ بہت بڑی چیلنج ہے ایم کیو ایم کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ڈیپینڈ کرے گا الطاف حسین کے اپنے ہیلتھ کے اوپر. اگر الطاف حسین صاحب لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کی ہیلتھ ڈیٹیوریٹ ہو رہی ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ان کو بڑا مشکل ہو جائے گا کہ اپنی پارٹی پر کنٹرول کرنا. تو پھر لوگ جو ہے ایک سائیکولوجیکل بات ہوتی ہے, وہ اس نیچرل چیز ہوتی ہے کہ وہ اسٹرینتھ کی طرف جاتے ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں ینگ چیلنجر ہے, وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاپولر آدمی ہے. مصطفیٰ کمال بہت پاپولر ہے. دیکھیے ابھی تک انہوں نے جتنے بھی اٹیک کیے مصطفیٰ کمال کی شخصیت کے اوپر نہیں کر سکے. تو بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آف کورس یہ تو آدمی نہیں کہہ سکتا کہ آگے کیا ہوگا, پر اگر نارمل کورس آف ایونٹس دیکھیں تو یہ الطاف حسین صاحب کی ایم کیو ایم جو ہے وہ ڈسینٹ میں ہے,
اور مصطفیٰ کمال کی پارٹی اسینڈنس. مگر سر ایک چیز جو رہنماؤں کے حوالے سے کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ان پر تو یہ بڑے عرصے سے غائب ہیں, پارٹی سے الگ ہیں, تو کیا ان کا وہ اثر و رسوخ پارٹی کے ورکرز پر ہوگا؟ میں چاہوں گا ذرا آپ لوگ بھی اس پر بات کریں. ایک بریک لینی ہے, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ایک اور چیز جو کہ معاملہ کرنا ہے متحدہ کا رد عمل ہے ساری صورتحال پر, اس پر بھی ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ہمارا آج کا سوال کہ پاک سرزمین پارٹی ایم کیو ایم کے لیے کتنا سنگین خطرہ ہے, اس پر بات ہو رہی ہے. ضیاء الدین صاحب, بریک پر جانے سے پہلے ذکر ہوا متحدہ کے رد عمل کا, اور اب وہ جو اکرام سہگل صاحب نے بات کی کہ کوئی وائلنٹ پالیٹکس کا, پرتشدد سیاست کا ایلیمنٹ اس میں سے اب نکل گیا ہے, یہ کتنا بڑا فیکٹر ہے متحدہ کی سیاست میں؟ یہ میں نے کہا تھا نا کہ سب سے بڑا ایڈوانٹیج جو اس وقت ہے ان کو یہی ہے کہ ملیٹنٹ ونگ جو ہے نا ان کو تقریباً یا تو کچھ لوگ بھاگ گئے رینجرز کے ایکشن کی وجہ سے, آپریشن کی وجہ سے, تو اس وقت جو ہے وداؤٹ دیٹ ملیٹنٹ ونگ جو ہے وہ ایم کیو ایم, اصل میں ایم کیو ایم ہے ایک مافیا. مافیا کے لیے ملیٹنٹ ونگ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان کی جو آئیڈیالوجی ہے, جو نظریہ ہے, وہ نظریہ بغیر کسی ملیٹنٹ ونگ سیاسی پارٹی بھی تو ہے میرا خیال ہے. یہ سیاسی پارٹی نہیں ہے یہ. اچھا دیکھیں آپ جب یہ جب مارکیٹ میں آئے تھے, سیاست میں آئے تھے, ان کا نام تھا حق پرست, کہ لسانی لینگویج بیسس پہ میں نے انڈر دا کانسٹیٹیوشن آپ پولیٹیکل پارٹی نہیں بنا سکتے, تو انہوں نے حق پرست کا نام رکھا. یہ جب متحدہ قومی موومنٹ جب بنے تب ان کی رجسٹریشن ہوئی تھی, مہاجر موومنٹ کی. میں بگیڑی صاحب ایک سوال اویس سعید صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. اویس سعید صاحب, ایک چیز جو کہا جا رہی ہے کہ یہ جو پاک سرزمین والے جو پارٹی بنی ہے اس میں سارے متحدہ کے لوگ ہی جا رہے ہیں. انہوں نے شروع میں تو اعلان کیا تھا کہ اور بھی لوگ آئیں گے, اور بھی پارٹیوں سے لوگ آئیں گے, پورے پاکستان کو دعوت دی, مگر بعد میں ہم نے دیکھا کہ آئیڈینٹی, شناخت ان کی وہی ہے جو متحدہ قومی موومنٹ کی ہے, تو انہیں ایک بغاوتی سمجھا جائے, ایک الگ سے پارٹی نہیں ہے. دیکھیے میرے خیال میں ظاہری بات ہے کہ جو لوگ سارے ہیں یہ ان کو کراچی اور حیدرآباد کے مسائل کا ہی پتہ ہے, اور جو انہوں نے پوری سیاست کی ہے گزشتہ 3 دہائیوں میں. بات یہ کہ کل کی جو سیرمنی تھی وہ اتنی امپریسو نہیں تھی جتنا ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم, کہ وہ انہوں نے نام تو بتایا, پاکستان کا ترانہ انہوں نے بجایا, سمپل تھی, لیکن کوئی وہ میرے خیال میں مصطفیٰ کمال صاحب ان مائی اوپینین fell short of the expectations, کہ وہ لگا کہ وہ کراچی کے میئر سے آگے ان کا ویژن نہیں جا رہا. مگر طالبان پہ کوئی میڈیا نے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن لگا لی ہیں, یا سوچا گیا کہ اچھا ٹھیک ہے تھوڑا جلدی کر دی. میرے ان سے ملاقات ابھی ہوئی ہے, اور ان کا مینیفیسٹو بن رہا ہے. ٹھیک ہے, مینیفیسٹو کون دیکھتا ہے, پارٹی صاحب ہر پارٹی کا مینیفیسٹو ہوتا ہے اور بہت ہی اچھا ہوتا ہے. اگر وہ آئی وش کہ وہ سب اس مینیفیسٹو مگر یہ صدارتی نظام کے ساتھ ہے نا, ایک چیز تو انہوں نے اپنے مینیفیسٹو کی بتا دی تھی. صدارتی نظام کے ساتھ ہیں, دوسرا یہ کہ انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے اس کے بعد لوکل باڈیز. تو یہ وہی ہے جس طرح پریزیڈنٹ مشرف صاحب کے ساتھ یہ کر رہے تھے, وہاں پہ ساری پاورز ملی ہوئی تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں ان کو ٹائم لینا چاہیے تھا, جلدی میں انہوں نے کیا ہے. سب کو پتا ہے کہ پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ آپ رجسٹر نہیں کرا سکتے, تو کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاسی جماعت کا جھنڈا بھی نہیں دیں گے, اپنے دفاتر میں بھی نہیں لگائیں گے, اس سے تاکہ فساد پھیلا ہوتا ہے. تو یہ میرے خیال میں بہت ہی ایمبیگوٹی تھی جو کل کی مجھے ان کی وہ لگی. لیکن جو سب سے بڑی بات ہے کہ جو اب اپریل کے اندر جب ان کا ہوگا جلسہ, وہ پہلے ہوگی پبلک اپیئرنس, اور ان مائی اوپینین وہ ہوگا لٹمس ٹیسٹ مصطفیٰ کمال کمپنی کا, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس روز آج حیدرآباد میں تو انہوں نے لوگ اکٹھے کر لیے نا, آج اس روز بھی ورکرز اور اس روز بھی بہت سارے آئیں گے, لیکن اسٹرینتھ سے اس وقت یہ کانفیڈنس گین کریں گے. جہاں تک اب کانفیڈنس دیکھیں, ابھی تو 20 روز ان کے اوپر 20 کیمراز لگے ہوئے ہیں, تو ابھی اتنا نہیں ہے جتنا ان کو ابھی تک انہوں نے ڈیمونسٹریٹ نہیں کیا. تو میرے خیال میں وہ جب پہلے قائد اعظم کے مزار کے سامنے گراؤنڈ پہ کریں گے تب پتہ چلے گا اور یہ ہو پائے گا. آپ فورسی کیا کرتے ہیں, یہ 2 بڑے سینٹرز میں بھی پہنچ گئے, اب میرپور خاص اور حیدرآباد کا بھی ہم نے ذکر کر لیا, وہاں سے بھی اب لوگ توڑیں گے, تو ان کا جو جلسے کا جو کلیم ہے کہ ایک بڑا جلسہ ہوگا, کیا ہو پائے گا؟ بالکل ہو پائے گا جی. یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ آئی تھنک یہاں پر لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ مصطفیٰ کمال کی جو پاپولیرٹی ہے وہ کٹ اکراس کرتی ہے, مہاجر کمیونٹی سے آگے بڑھتی ہے. یہاں پر ان کے پاس جو بزنس کمیونٹی ہے, باقی ریسز ہیں, وہ سب ہیں, کیونکہ مصطفیٰ کمال کسی وائلنٹ ایکٹیویٹی میں کبھی بھی خود انوالو نہیں رہے.
दूसरी बात ये देखिए, ये फ्लैग ये वो आप मैनिफेस्टो वगैरह छोड़े, बेसिक बात है करिश्मा की। मुस्तफा कमाल आए हैं, देखिए उनको बहुत बड़ा चैलेंज है सर, मगर चैलेंज करिश्मा तो अजीम अहमद तारक साहब का भी बहुत था, आफाक अहमद को लोग बड़ा पसंद करते थे, ये ठीक है। बट देखिए अजीम तारिक, आई एम सॉरी टू से, उनकी इतनी करिश्मा नहीं थी या इमरान फारूक की नहीं थी। आफाक की जरूरत थी अपने इलाके में, और अभी भी है। आफाक को आप डिस्काउंट मत करें, अपने इलाके में वो काफी पॉपुलर आदमी है। लेकिन जो वाइड स्प्रेड जो पॉपुलैरिटी है ना पूरे कराची में, वो मुस्तफा कमाल के पास है। मैं आपको बार बार रिपीट करता हूँ कि जब तक अल्ताफ हुसैन साहब अपना स्ट्रेंथ वो दिखा सकते हैं फिजिकल के वो हैं मौजूद, उनकी ओल्ड गार्ड उनको नहीं डिजर्ट करेगी, उनकी नहीं डिजर्ट करेगी, तब तक नहीं छोड़ेंगे। जब वो नहीं कर सकते हैं, अपना डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं कि वो फिजिकली वो मौजूद उनमें हो सकते हैं, आप देखिएगा उस वक्त इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। और देखिए दूसरी बात ये है कि आखिर अफाक साहब हैदराबाद तो कभी नहीं गए थे ना, मीरपुर खास तो कभी नहीं गए थे ना। तो बात ये है कि आखिर मुहाजिर कम्युनिटी में इनकी कोई ना कोई तो स्ट्रेंथ है। तो मुझे एक और बात, बिल्कुल ठीक सर, मैं ब्रिगेडियर साहब, राइट ब्रिगेडियर साहब, ये कौन है? राइट ब्रिगेडियर साहब, ये हैदराबाद वाला और मीरपुर खास वाला ये फैक्टर कितना बड़ा है? अगर एमक्यूएम की जो 90s की सियासत थी, 2000 की जो सियासत थी, उसको हमने सामने रख के देखें तो ये कितना बड़ा डेंट है? देखिए जी, बात ये है कि जैसे आपने भी बताया कि ये बार बार क्यों अंदर से जो है ना इस तरह की रेबेलियंस जो है ये उठती रही हैं। बुनियादी बात यह है कि इसका जो ढांचा शुरू से जो बना वो ही एक नाकिस था। इट वाज बेस्ड ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस। वायलेंस जो है इन्होंने शुरू से ही फैसिज्म जो है ना डाल दी, और एक एम और एक ऑब्जेक्टिव ये था कि हमने पहले सबसे कराची को, यही था ना जी, इसी की बेस के ऊपर उन्होंने कराची को कंट्रोल किया और फिर 80% तक वो ले गए और वो 95% तक वो ले जाना चाहते थे। फिर तमाम अर्बन सिटीज को जो है ना वो कैप्चर करना चाह रहे थे। तो ये थ्रू पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस। अभी तो वो कहते हैं कि हम तो अभी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करते हैं, 246 NA 246 का इलेक्शन हो, वो कहते हैं वहां पे तो ये सब हमने नहीं किया, ऑल बिकॉज ऑफ द फियर साइकोसिस। वो कहते हैं कि वो तो हमें वोट पड़े। आपने खुद ये बात कर दी कि जो जितने भी उनके जो 1988 के जो वो थे तमाम मेन लीडरशिप थी, जो और मेन लीडरशिप क्या जी, अल्ताफ हुसैन का ये था कि जो बंदा उसको खतरा महसूस हो रहा है या वो ज्यादा पॉपुलर हो रहा है उसको डिस्पोज ऑफ कर दो। और ये जो मुस्तफा कमाल जो है ये क्यों गए? इसी वजह से गए कि जो ना अब मेरा भी अभी नंबर आने वाला है, और अब ये वापस क्यों आए हैं इसकी भी कुछ फैक्टर्स हैं। अब ऐसा एमक्यूएम मुख्तलिफ है, आप डिसएग्री करते हैं, अब मौजूदा एमक्यूएम जो है वो मुख्तलिफ है, चलें ये चीजें रहीं अब, मगर अब हालात मुख्तलिफ है, अब एमक्यूएम डिफरेंट है। देखिए मेरे ख्याल में ये बहुत सिंप्लीफाई करने वाली बात है कि सिर्फ खौफ की वजह से इतना वोट पड़ जाता है या सिर्फ खौफ की वजह से सपोर्ट है। मेरे ख्याल में इट्स ओवर सिंप्लीफाइंग द होल जेनेसिस ऑफ एमक्यूएम। मैं ये समझता हूँ, मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट का यही जो अंडरस्टैंडिंग रही और इसी वजह से फॉल्टर भी किया उन्होंने कई दफा एमक्यूएम को डील करने के लिए। आज एज वी स्पीक आज भी यही है। मेरे ख्याल में उस वक्त तक डेंट नहीं पड़ेगा किसी भी पार्टी से एमक्यूएम की सपोर्ट में बहुत बड़ा, जब तक उन इश्यूज को एड्रेस नहीं किया जाए जिनकी बुनियाद पर एमक्यूएम को जस्टिफाइबली या अनजस्टिफाइबली मैं कह रहा हूं उन इश्यूज को जब तक एड्रेस नहीं किया जाएगा जिनकी बुनियाद पे जस्टिफाइबली या अनजस्टिफाइबली एमक्यूएम तश्कील है या उसका वोटर अभी तक जुड़ा हुआ है अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम के साथ। मान लिया, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि उनका वोट बैंक कहाँ है? पंजाबियों में है, पठानों में है, किसी और में है? अब मैं आपको उर्दू स्पीकिंग में, मैं आपको बताऊं तो चले उर्दू स्पीकिंग में वहां क्या जरूरत थी इनको बुरी बंद लाशों की पॉलिटिक्स करने की, एक्सटोर्शन की, टारगेट किलिंग की, टॉर्चर सेल्स करने के लिए? ये कहते हैं नहीं है था। ये मैंने कब कहा? मैंने कहा ओवर सिंप्लीफाई किया। हर डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने बनाए हुए थे, और उस टॉर्चर सेल्स में किसको डाल रहे थे? वो पंजाबियों को और बाहर सेटलर्स को नहीं डाल रहे थे, लोगों को कर रहे थे, अपने ही लोगों को मार रहे थे कि उनको वो सबमिट करा रहे थे। ओथनामे जो पकड़े गए वो क्या था कि जी आप कुरान छोड़ दें, बाकी छोड़ दें, उन पे बैत करें और बोले वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, ऊपर अल्लाह नीचे। के अलावा एक और मसला था कि कराची का जो सो कॉल्ड महाजिर जो तबका था वो देख रहा था PMLN को एज ए पंजाबी पार्टी, अच्छा, PPP को एज ए सिंधी पार्टी।
تو وہ ان ریئیکشن انہوں نے کہا کہ بھئی یہ MQM جو ہے وہ ہمارے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرے گی، یعنی ٹیرر کے علاوہ یہ ایک پرسپشن تھا کہ یہ ہماری پارٹی. مگر سر ایک اور پرسپشن جو MQM دیتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بھئی یہ ہر دفعہ دباؤ میں آتے ہیں ہم لوگ، مگر ہر دفعہ اس دباؤ سے نکل بھی آتے ہیں، ریسرجنس جو ہوتی ہے یہ MQM کے ساتھ کیوں جڑا ہے؟ ویسا میں چاہوں گا پھر اکرام سہگل صاحب میں آپ سے بھی اس چیز کا آپ کا تجزیہ چاہوں گا. دیکھیں میرے خیال میں ود دا پیسج آف ٹائم وہ جو ایک بہت زیادہ سپورٹ تھی اس میں ڈینٹ تو آیا، جو 2013 الیکشن میں دیکھے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ 5 سال پیپلز پارٹی کے ساتھ حکمرانی میں رہے ہیں، اس سے پہلے مشرف صاحب کے ساتھ رہے ہیں، اور وہ مسائل حل نہیں ہوئے جن کی بنیاد پر ووٹ لیے جاتے تھے یا جن کی بنیاد پہ نعرے لگائے جاتے تھے، تو میرے خیال میں اس سے ڈینٹ پڑا. ابھی جو دباؤ ہے، میرا سوال یہ تھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی یہ اسی طرح سے اپ اینڈ ڈاؤن ہے کہ ایک وقت آیا MQM پر جب MQM دباؤ میں آ جائے گی اور پھر اس کے بعد ہم کچھ سال بعد دیکھیں گے، کچھ عرصے بعد دیکھیں گے اس دفعہ صورتحال اگر یہ پلان جو ہے، اگر یہ پلان اسٹیبلشمنٹ نے بنایا ہے تو یہ فیل ہو جائے گا اگر اسٹیبلشمنٹ نے بنایا ہے تو. ادروائز اگر یہ ایک نیچرل فنامنا ہے within the MQM. نہیں تو پہلے والے جو پلان تھے وہ آپ کو لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ نے بنائے تھے؟ یہ جتنے حیدرآباد میں بنے گروپ، عظیم احمد طارق، عمران فاروق، دیکھیے باسو نے اس کے اندر جو بڑی آپ نے جو 9 کا ذکر کیا، یہ 9ویں ہے، 9ویں ہے. اس سے پہلے 8 کے اندر باقی سارے انفرادی طور پہ تھے. صرف جو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک طاقت کے ساتھ آئے وہ 2 بڑی وہ ہوئی ڈسینٹ. ایک ہوئی حقیقی کی جس کا میں نے کہا کہ جس کا نہ صرف پرسپشن باقاعدہ ایسے شواہد بھی موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ فضل آؤٹ ہو گئی، حالانکہ جنرلی انہوں نے ڈسینٹ کیا تھا آفاق اور عامر نے، کیونکہ جس طرح بھونڈے طریقے سے ان کو پیش کیا گیا ہے، سپورٹ کی گئی. ایک دوسرا جو تھا، جب عظیم طارق صاحب کی لیڈرشپ ساری ہائیڈنگ میں گئی 19 جون 92 کے فوجی آپریشن کے بعد، تو ان کی جو ریسرفیسنگ ہوئی تھی، میں ادھر موجود تھا، مجھے پتہ ہے کہ وہ کس کی ایما پر ہوئی تھی، اور وہ حاجی شفیق الرحمان جو اس وقت فشریز کے منسٹر بھی رہے تھے، ان کے گھر پہ ہوئی تھی. تو ہم جو صحافی وہاں پہ گئے تھے ہمیں پتہ ہے کہ وہ ڈسینٹ تھی. دیکھیں وہ اندر تھی. اب جیسے سلیم حیدر صاحب ہے نا، سلیم حیدر صاحب نے ان کو انڈائریکٹلی سپورٹ ہی کیا، چاہے وہ الگ صوبے کی بنیاد پر ہو یا الگ ہوئے، لیکن ان کے ساتھ کوئی اتنی بڑی رائیولری نہیں ہوئی، نہ ٹوٹ پھوٹ ہوئی. اکرام سہگل صاحب، جو باقی اویس وحید صاحب سے میں نے پوچھا سوال وہ یہی تھا کہ کیا پھر ہم دیکھیں گے کہ ایک مرتبہ دباؤ آئے گا MQM پر، کچھ عرصے بعد جو ہے وہ MQM اس دباؤ سے نکل آئے گی، یا آپ کو حالات مختلف لگ رہے ہیں؟ دیکھیں پہلے بات میں آپ کو کلیئر کر دوں، کوئی بھی ایسا لیڈر واپس آتا ہے نا اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوتا ہے. آپ کوئی بھی دیکھیں، بے نظیر کس طرح آئی تھی واپس، ارینجمنٹ کے ساتھ آئی تھی نا. اس کے بعد نواز شریف کس طرح واپس آئے تھے؟ ارینجمنٹ کے ساتھ ہی آئے تھے نا. تو بات یہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تو ہے ضرور کہیں نہ کہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے اس طرح عقل مندی یہ کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اوپنلی جس طرح ہوتے نا ہیم ہینڈڈلی ان کو سپورٹ نہیں کیا، اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ نہیں کیا کہ ان کو وائلنٹ نہیں، جس طرح ضیاء الدین صاحب نے بار بار ہی کہا ہے. یہ نیچرل ایک پروسیس ہونے دی ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے. دوسری بات میں آپ کو ایک بار کلیئر کر دوں، MQM کس طرح بنا تھا. MQM ایک مافیا نہیں آپ کہہ سکتے، MQM کے ہائرارکی کو آپ مافیا کہہ سکتے. MQM کا رینک اینڈ فائل جو تھے وہ اس لیے تھے کہ ان کے خلاف بڑی سخت ڈسکرمنیشن تھی، مہاجر کمیونٹی کے خلاف بڑی سخت ڈسکرمنیشن تھی. وہ ایک ریئیکشن تھی، اور اس ریئیکشن کو الطاف حسین صاحب نے اپنی آرگنائزیشنل پاور اور آتھارٹی کے ساتھ انہوں نے وہ اسٹیبلش کر لیا. ٹھیک ہے، وہ ملیٹنسی کی طرف گئے. ملیٹنسی بھی ایک ریئیکشن تھا، بیکاز ان کے خلاف جو تھا وہ وائلنٹ ریئیکشن تھا، لیکن اس ملیٹنسی کو کنٹرول نہیں کیا اور اس ملیٹنسی کو استعمال کیا، لائک بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں، اپنے آپ لوگوں کے خلاف. بات یہ ہے کہ جی یہ ایک نیچرل پروسیس لگتا ہے مجھے، اور یہ نیچرل پروسیس جو ہے وہ یہی ہوتا ہے ایولیوشن آف اے پارٹی. اوور نائٹ کوئی بھی پارٹی رائٹ. مگر سر یہ اسٹیبلشمنٹ کی تو بات ہو رہی ہے، مگر ایک چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، یہ سلیم شہزاد والا معاملہ، عمران فاروق والا، پھر اس کے بعد یہ جو لوگ اور الگ ہوئے، یہ ہر چیز کے پیچھے تو اسٹیبلشمنٹ نہیں کی جا سکتی، اس میں تو ڈسینٹ کا ایلیمنٹ کہیں نہ کہیں تو آرگنائزیشن کے اندر تو ہے نا. یہ جو میجر جو ہوا تھا، دیکھیے آرگنائزیشن کے اندر تو الطاف حسین کے خلاف ود ان آرگنائزیشن بہت ڈسینٹ ہے، کیونکہ ان کی جتنی ہیم ہینڈڈ ٹیکٹکس تھی، ملیٹنسی کی پریشر ٹیکٹکس تھی، وہ کافی یہاں پر ریئیکشن تھا.
آپ یہ نہیں کہہ سکتے. آپ دیکھیں لوگ وہ زومبی کی طرح بیٹھے رہتے تھے, ان کی گھنٹوں گھنٹے ان کی ریمبلنگ سپیچز سنتے رہتے تھے. آبویسلی اس میں یہ نہیں تھا کہ وہ خوشی سے سنتے تھے. کوئی اگر جا کے مجھے بتا دے کہ بڑی خوشی سے وہ بیٹھے ہوئے تھے تو آئی تھنک وہ بالکل بکواس کر رہے ہیں. میں ایڈ کروں گا کہ یہ جو ہے نیچرل جیسے کہہ رہے ہیں, اور میں اسی وجہ سے جتنے بھی ٹی وی چینلز پہ گیا ہوں اس کے اندر یہ کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی تھیوری اس کے پیچھے ڈال رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ یہ ایک منظم طریقے سے ان کو لایا گیا ہے. کیونکہ ان کا بریکنگ پوائنٹ جو تھا وہ 19 مئی 2013 کو جو متنازع تقریر تھی جس کے ہاتھوں تضحیق ہوئی ان سارے لیڈران کے, وہ بریکنگ پوائنٹ تھا. ان میں سے کافی رہنما مجھے خود میسج کر کے گئے تھے کہ جی ہم اب عذاب ہمارے لیے ہو گیا, ہم نہیں رہ سکتے. تو یہ اس وقت سے ہے. اس میں اسٹیبلشمنٹ نے بھی عقل مندی سے کام لیا ہے. اسٹیبلشمنٹ کا جیسا کہ اکرام سہگل صاحب نے کہا ان کا ہاتھ ہے, لیکن جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایک تو ان کی بیماری, دوسرا راک کی جو چارجز ہیں یہ اسٹک ہو رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ بھی محسوس ہو رہا تھا سب کو کہ لیڈرشپ کی کرائسس ہوگی اگر یہ بہت زیادہ بیمار پڑ گئے. تو ایک مافیا ٹائپ کی پارٹی میں جب لیڈرشپ کی کرائسس ہوتی ہے تو بہت خون خرابہ ہوتا ہے, آپس میں فیکشنز لڑتے ہیں. تو اس کو فورس روکنے کے لیے شاید اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ بھئی آپ آ جائیں ایز این آلٹرنیٹو. مگر ایک راستہ انہیں دیا گیا ہے, راستہ انہیں دیا. بریگیڈیئر صاحب, یہ اسٹیبلشمنٹ کا کیونکہ ایم کیو ایم سے جب بھی بات کی جاتی ہے وہ ہمیشہ 1992 پہ بات بنایا بھی اس وقت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ تھی, اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی. کیا واقعی جتنی بھی بغاوتیں ہوئی, جتنی بھی علیحدگیاں ہوئی ہیں, اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ رہا ہے؟ دیکھیں جی, پہلے تو میں ایک چیز مجھے خود یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا, جیسے کہ یہ انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ ہے. اسٹیبلشمنٹ از پارٹ آف دی پاور سینٹرز انڈر اے گورنمنٹ. یہ تو نہیں ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے کسی ایک ملٹری عزائم کے لیے جو ہے نا وہ ایک کام کر رہی ہے کہ حقیقی بنا رہی ہے, جو فلانا بنا رہی ہے کہ جی ہماری جو ہے نا آسانی ہو جائے ملٹری گورننس کو اینڈ آل دیٹ. وہ تو ایک گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہے, ان سے اپروول ہے, ان کے تحت ایک کام ہوتا ہے. حکومت کا کام یہ تو نہیں ہے کہ سیاسی جماعتوں کے رینک اینڈ فائل میں ایسے نہیں ہوا کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا آئی ایس آئی ہے, ایجنسی ہے, وہ انڈیپینڈنٹلی ایک خفیہ طور پر ایک کاروائی کر کے جو ہے نا وہ اپنی کاروائی کر دے. یہ ایسے کبھی میں ماننے کو اس کو تیار نہیں ہوں. اٹ از آلویز اسٹیبلشمنٹ کی جگہ کوئی اور نام دیتے ہیں, آپ اسے حکومت کہتے ہیں. ایون دی پریزیڈنسی جب وہ اسٹرانگ تھی تو اس کو بھی اسٹیبلشمنٹ آپ کہتے تھے, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ آپ اس کو ایک ڈیفائن کر دینا, دیٹ از رانگ. نمبر ایک, فار لیک آف بیٹر ٹرم میرا خیال ہے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے, مگر کیا واقعی ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ 92 میں تھی اسٹیبلشمنٹ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ضرور ہوگی, کیوں میں اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتا, اور کیونکہ آفٹر آل کسی اچھے مقاصد کے لیے کی ہوں گی, کیونکہ اس وقت اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ایم کیو ایم نے کریٹ کر دیا ہوا تھا. اگر میں وہ سارا سینیریو آپ کو پیش کروں کہ کس طریقے سے گروی بنا لیا تھا پورے کراچی کو, نو گو ایریاز بنا لیے تھے. ایک ایریا لائنز ایریا میں 5 لاکھ انسان جو تھے وہ بالکل محبوس ہو کے رہ گئے ہوئے تھے, اور ساری پولیس پولیٹیسائز کر دی تھی, ساری بیوروکریسی ساری سب ان کے کنٹرول میں کو ہل نہیں سکتا تھا. تو وہ اپنا جو ہے نا بلیک میلنگ ٹیکٹکس کے تھے, اور I get your point. So it's a very briefly مجھے پروگرام ختم کرنا ہے. ایم کیو ایم کے پاس ابھی کیا آپشن ہے؟ انتظار کریں, بس دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. ایم کیو ایم کے پاس سب سے جو میرے خیال میں جو بڑا چیلنج ہے, ایک تو یہ کہ وہ لندن کی سرزمین پہ ہے, اور پاکستان میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کے مسائل چلے آ رہے ہیں, چاہے وہ رینجرز کا آپریشن ہو, چاہے وہ الطاف حسین کی تقریر پہ ممانعت کا مسئلہ ہو, را کے الزامات ہوں, اور اب یہ خود ان کے رخفا نے یہ الزامات کو تقویت دی. ان کے پاس صرف یہ ہے آپشن میرے خیال میں جو وہ کر بھی رہے ہیں کہ اپنے رینکس اینڈ فائل کو وہ مضبوط کریں, اس میں مزید ٹوٹ پھوٹ نہ ڈلوائیں جو ابھی کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ وہ ایک مصطفیٰ کمال اینڈ کمپنی کو وہ ایک سازش گردان رہے ہیں, تو وہ ایک تیر سے 2 شکار کرنے والے ہیں. جو مصطفیٰ کمال کا جو اس وقت چیلنج یہ ہے کہ وہ جو ایک سٹگما لگ گیا ہوا ہے ایم کیو ایم کو را کا, دیٹ از اے ویری ڈیمیجنگ تھنگ, جو کہ ایک پورے نیشن میں جو ہے نا یہ پھیل گیا ہے.
ब्रिगेडियर साहब, اس کی आपका وجہ बहुत سے शुक्रिया। وہ جو ہے کبھی پاکستان فلیگ دکھاتے ہیں، صاحب، پاکستان آپ کا بہت سرزمین شکریہ۔ دکھاتے ہیں، رائٹ۔ وہ دیٹ از دا پرابلم۔ اب ضیاءالدین صاحب آپ کا بہت شکریہ، اکرام سہگل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بہرحال یہ ایم کیو ایم کے لیے ایک بڑا چیلنج تو ہے، اور مصطفیٰ کمال اور جو پہلے حوالے دیے جاتے ہیں، میرا خیال ہے سبھی لوگوں نے اس بات سے اگری کیا کہ پہلے سے حالات مختلف ہیں 1990 کی دہائی میں اور جو 2000 کی دہائی کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے پاس کیا آپشن ہے اور ایم کیو ایم کیا سیاسی طور پر اس کا مقابلہ کر پاتی ہے یا نہیں۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، میزبان رحمان سے کوئی اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔